अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त एक होटल के कमरे में हूँ। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए। इनफैक्ट अब से थोड़ी देर में 20 मिनट में मुझे एक हॉल में जाना है बोलने के लिए, इसलिए ये एक पहला मुख्तसर मैं वीलॉग करूँगा उस सिचुएशन पे, गंभीर, कॉम्प्लेक्स, खतरनाक, जो गुज़िश्ता चंद घंटों में इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान में डेवलप हुई। लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा चंद घंटों में और मैं एक डिटेल वीलॉग करूंगा, शायद एक से ज्यादा, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखने के लिए। बिकॉज जो सिचुएशन डेवलप कर रही है उसका ताल्लुक महज इमरान खान ही से या तहरीक इंसाफ से नहीं है, बल्कि इस सिचुएशन का अब खुल्लम खुल्ला ये कहने का वक्त आ गया है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की रियासत और नेशन स्टेट के सर्वाइवल से है। जिस तरह के डायनामिक्स अनलीश कर दिए गए हैं, कुछ बाय डिजाइन, कुछ बाय डिफॉल्ट, ये इंतहाई खतरनाक हैं। और बहुत बड़ी तादाद में जो पढ़ी लिखी पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, दानश्वर हैं, मीडिया के लोग हैं, वकला हैं, बार एसोसिएशंस के लोग हैं, दुनिया भर में फैले पाकिस्तानी एकेडमिक्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टरेट करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए इसे देखना, समझना, परखना, इस पे अपनी अपनी कैपेसिटी में डिबेट करना जो है, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहले हम देखें कि वो दो की डेवलपमेंट्स इस वक्त क्या हैं, जिस पे मसलसल ट्विटर पे बेतहाशा आप सैकड़ों इमेजेस देख चुके हैं। आप मसलसल इमेजेस देख रहे हैं कि कैसे जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान इस्लामाबाद में, एज पर द अनाउंस्ड स्केड्यूल एंड प्लान, इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट की अदालत में हाजिरी देने के लिए सुबह के 8 बजे इस्लामाबाद से निकलते हैं अपने वर्कर्स के साथ, अपनी पार्टी के लीडर्स के साथ। उसके थोड़ी देर के बाद इस लाहौर की पुलिस जो है वो इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक पे हमला आवर होती है। बहुत बड़ी तादाद में रास्ते पहले से बंद कर रखे हैं, वहां पर क्रेन्स लेके जाई जाती हैं, बुलडोजर ले जाए जाते हैं, और पहले स्टेप के अंदर इमरान खान के घर पे हमला करके इमरान खान के जो नौकर हैं, जो वर्कर्स हैं, जो बचे कुचे वहां पे पार्टी के लोग हैं, उसके घर के लोग हैं, उनको मारा पीटा जाता है, जदुकोप किया जाता है। फिर उसके बाद क्रेन्स आ जाती हैं, क्रेन्स आके इमरान खान के घर के गेट को, दरवाजे को तोड़ती हैं। उसकी बेतहाशा फुटेज आपको ट्विटर पे मिल रही है, थैंक्स टू द ट्विटर। अगर ये ट्विटर भी ना होता तो आपको ये फैक्ट्स, ये हकायक, उसकी इमेजरी भला कैसे मिलती। लेकिन जब आप वो सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इन्होंने वहां पे क्या किया। जब ये पूरा सीन तोड़ फोड़ का मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद फिर सीनियर पुलिस अफसरान आते हैं, वहां पे तलाशी का एक अमल होता है, और उसके बाद वहां पर चीजें, जिसको पुलिस की लैंग्वेज में कहते हैं, कि चीजें डाली जाती हैं। जिस तरह से किसी के ऊपर काला आला कत्ल डाला जाता है, असला डाला जाता है, बारूद डाला जाता है। फिर वहां पर प्लास्टिक की, भूल गए बेचारे कि प्लास्टिक की बॉम्ब बॉटल्स नहीं होती, जो बॉटल बॉम्ब्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो मोलोटोव कॉकटेल है, वो बेसिकली ग्लास की बॉटल होती है जो टूटती है और उसके बाद लगती है। तो प्लास्टिक की बॉटल्स के प्लास्टिक या फायर बॉम्ब या बॉटल बॉम्ब जो है वो वहाँ ढूंढे जाते हैं, असला और बंदूकें डाली जाती हैं। कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं कि कैसे पुलिस ने बहुत सी चीजें जो रिकवर की, पहले खुद पुलिस वाले अपनी शानों के ऊपर उठा के सीढ़ियों के जरिए उसको अंदर लेके गए, फिर वहां से रिकवरी डाली। हर वो शख्स जो पंजाब की पुलिसिंग से वाकिफ है, उसमें पुलिस के अफसरान हैं, कांस्टेबल हैं, मीडिया के लोग हैं, बहुत से वो लोग हैं जिनको पुलिस के साथ मुकदमों का सामना करना पड़ा, उन्हें इसका एहसास है कि किस तरह से पुलिस ने जो माल बरामद करना होता है वो डाला जाता है। यहाँ मकसद ये है कि इमरान खान की रिहाइशगाह से कोई असला, कोई बम, कोई प्लास्टिक की चीज, कोई मुख्तलिफ चीजें निकाल लें और ये साबित करें कि इमरान खान और उसकी पार्टी के वर्कर्स यहाँ से रियासत के खिलाफ जो है सिडिशन कर रहे थे, एंटी स्टेट एक्टिविटी को प्लान कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे थे, और उनके ऊपर मजीद केसेस बना लिए जाएं। इमरान खान ने जो ट्वीट्स किए हैं उससे ये अंदाजा होता है कि अब तक उनके खिलाफ केसेस की तादाद 96 हो चुकी है। अब जो केसेस आज रजिस्टर किए जाएंगे इस्लामाबाद लाहौर के इस पूरे ड्रामे ढकोसले के बाद, तो यूं इमरान खान जो क्रिकेटर हैं, जिन्होंने कभी अपनी एक रन्स की सेंचुरी मुकम्मल की होगी या विकेट्स की सेंचुरी मुकम्मल की होगी एज अ बॉलर, आज उनके खिलाफ वो पहले पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन है जो अपनी सेंचुरी जो है केसेस की भी मुकम्मल कर लेंगे। अगर एक तरफ ये सूरत हाल है जिसकी अहमियत पे हम अभी बात थोड़ी सी कर भी लिए, करते भी हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जहां एक अच्छा स्टेप ये था
کہ عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے وینیو کو چینج کر دیا، F8 کورٹ کچہری سے اسے نکال کے اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں شفٹ کر دیا گیا تھا. وہاں اسلام آباد کی پولیس نے، اور آف کورس پولیس کے پیچھے جو عناصر کھڑے ہیں جن کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کی طرف آتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کے ایک ایسا منظرنامہ اور حالات وہاں پہ پیدا کیے، آنسو گیس کا، لاٹھی چارج کا اتنا بے دیر استعمال کیا، جس میں شبلی فراز سمیت کئی خواتین، کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اس وقت سینیٹر شبلی فراز ایک ہسپتال میں ہیں. ٹویٹر کے اوپر آپ ان کی امیجز دیکھ سکتے ہیں، وہ کرٹیکل ہیں، آئی بی لائنز ان کو لگی ہوئی ہیں، آکسیجن کا ماسک لگا ہوا ہے. لیکن ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، جو لاہور سے ٹریول کر کے اسلام آباد آئے ہیں اپنی پیشی دینے کے لیے عدالت میں، وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکے، اور اس کاروائی کو مزید 30 مارچ تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. یہ تو کچھ بیسک بیئر قسم کے فیکٹس ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. پہلا جو پوائنٹ امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حامد میر کے بھائی عامر میر کو گالیاں نکال رہے ہیں، برے الفاظ میں اس کو یاد کر رہے ہیں. عامر میر کوئی اچھی چیز کر بھی نہیں رہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے یا ان کے اوپر نرمی کرے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. اسی طرح سے جو آئی جی پی عثمان انور ہیں، ان کو بھی بڑی گالی پڑ رہی ہے، اور کردار ان کا بھی کچھ سامنے ایسا ہی آیا ہے. کمزور ترین وہ آدمی ہے جس میں کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے. ذرا سی اخلاقی جرت ہوتی تو اپنی بیلٹ اتارتا، کہتا جی مجھے یہاں سے ٹرانسفر آؤٹ کر دیں، مجھے کہیں اور لگا دیں. کون سی ایسی بڑی چیز تھی؟ لیکن اپنی نوکری بچانے کے لیے وہ شخص اتنا کمزور ہے کہ وہ اس پوری ظلم، جبر اور فیشزم کا جو پروسیس ہے اس کا حصہ بن گیا ہے. جب کوئی شخص جان بوجھ کے، سوچ سمجھ کے اور کسی گند کا حصہ بنتا ہے، تو یا پھر وہ بہت کمزور ہوتا ہے یا مس گائیڈڈ ہوتا ہے. عثمان انور کے کیس میں مس گائیڈڈ تو کیا ہے، بیچارہ اتنا کمزور آدمی ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر جو ظلم ہے اور جو یہ استبداد ہے اور جو جبر ہے اور جو فیشزم کی فورس انلیش کی گئی ہے، اس کا وہ ولفل حصہ ہے. یہی افسوس آپ کو عامر میر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، جو کبھی اپنے دوستوں میں، میڈیا میں ایک سینٹر آف دا لیفٹ تھنکر کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. لگتا تھا کہ ان کی کوئی آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن اب ان کی جو کیفیت اور صورتحال ہے گزشتہ چند دنوں کی، اسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے کچھ کتابیں پڑھ لی ہوں گی یا رکھ لی ہوں گی، اس کا ذکر کر دیتے ہوں گے. ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں پاکستان کے اندر جو کتابوں کو یا کسی بھی ڈسکورس کو سمجھ نہیں سکتے. اگر کتابوں کی محض پوزیشن سے یا کتابیں پڑھ لینے سے، یہ کتابوں کی بات کر لینے سے انسان دانشور ہو جاتا، اس کو وزڈم مل جاتی ہوتی، تو دنیا میں جو ہزاروں لائبریریاں ہیں، ان کے جو لائبریرینز ہیں وہ سارے اسکالر ہوتے، دانشور ہوتے، وہ نئے آئیڈیاز پیدا کرتے، خود کتابیں لکھتے، ان کو دنیا ایک اسکالر یا ایک انٹلیکچوئل کی حیثیت سے جانتی. ایسا نہیں ہوتا ہے. لائبریرین ہی رہتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہوتے ہیں. چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جناب مریم نواز صاحبان کو کسی نے لسٹ پکڑائی کتابوں کی، جس میں انہوں نے بہت سی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ایک پروفائل ڈیولپمنٹ یا ایک برانڈ ڈیولپمنٹ قسم کے انٹرویو تھے، فرمائشی، جو اسٹریٹجیکلی کروائے گئے، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کیسے وہ بہت کتابیں پڑھتی ہیں، بہت بڑی لکھی ہیں. اس میں انہوں نے گارسیا مارکوئی کی جو کتاب، ان کی کتابوں کا بھی ذکر کیا، اور نام تو انہوں نے لے دیے ان کے الٹے سیدھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ کتابیں واقعی پڑھی ہوتی، پہلے تو مجھے شک ہے کہ کبھی شاید پڑھی ہی نہیں ہوں گی، بیکاز جو کی کتاب ہے گارسیا کی 100 Years of Solitude، وہ خاصی مشکل ہے انڈرسٹینڈ کرنی. لیکن اگر انہوں نے پڑھی بھی ہوگی تو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ whereas this book is about love and tragedy and about passion or about hatred، پرنسپلی ایک لو سٹوری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ایک ریولوشنری کتاب ہے جو لاطینی امریکہ کے اندر، جو لیٹن امریکہ کے اندر، کولمبیا کے اندر اور پورے لیٹن امریکہ کے اندر، سینٹرل امریکہ کے اندر جو ینکی امپیریلزم جو ہے، جو امریکن امپیریلزم کے خلاف جو فیلنگز پائی جاتی ہیں، جو ظلم ینکیز نے وہاں پہ کیا ہے، کس طرح سے وہاں انہوں نے ملٹری رجیمز اور گورنمنٹس کو کنٹرول کر کے لوگوں کو دبایا ہے اور ان کے اوپر جبر کیا ہے، یہ اس کی کہانی ہے. اس میں ایسے میسیکرز کی کہانی. تو ظاہر ہے کہ جب آپ مریم نواز کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مریم نواز تو خود فیشزم کی سب سے بڑی پوسٹر بوائے ہیں اور اس کی ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا کوئی دماغ اور کیپیسٹی دی ہی نہیں ہے کہ وہ گارسیا کے ورکس کو سمجھ سکیں. یہی بدنصیبی سے صورتحال اس وقت ہمیں عامر میر صاحب کی بھی ہمارے سامنے آئی ہے، جو باتیں تو ایسی اپنے احباب میں بہت سی کرتے رہے کہ وہ بڑے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان کی کوئی پوزیشن ہے، ان کا کوئی سٹینڈ پوائنٹ ہے دنیا کے اوپر سیاست میں. لیکن جس قسم کی وہ چند دنوں میں جب ان کو یہ پوزیشن ملی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ عامر میر صاحب نے دلوائی ہے، ورنہ کوئی بنتا ہی نہیں کیس کہ عامر میر وزیر اطلاعات بن جائیں پنجاب کے، تو جو کچھ ان کا ایکسپریشن ہمارے سامنے آیا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے. لیکن
نہ عامر میر مسئلہ ہے اور نہ ہی آئی جی پی پنجاب مسئلہ ہے، نہ وہ ڈی آئی جیز اور وہ بہت سے پولیس آفیسرز مسئلہ ہیں. بہت سے لوگ ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. بہت سے لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ظفر اقبال جو ایڈیشنل سیشن جج نے، اس نے اپنے ڈیسیجن کے اندر فلاں جگہ پہ کیا لکھا، فلاں جگہ پہ کیا لکھا. ایٹ ٹائمز یہ ضروری ہو بھی جاتا ہے بیکاز سارا کا سارا جو میڈیا ڈسکورس ہے وہ بنتا ہی اس طرح سے. لیکن اگر ہم ان ڈیٹیلز میں الجھ جائیں تو بڑی پکچر کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اور یہی ہمارا المیہ اور ایک ٹریجڈی ہے کہ جو اصل حقیقت ہے اس کو ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں سے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. ہم نے اپنے آپ کو بہلایا، ڈیلیوٹ کیا. ہم نیشنلزم میں، پیٹریوٹزم کی مس گائیڈڈ انڈرسٹینڈنگ میں پھنسے رہے، جس کی وجہ سے اصل حقیقتیں، جو تلخ حقیقتیں تھیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آئیں. تو مسئلہ عامر میر کا نہیں ہے، مسئلہ آئی جی پی عثمان انور کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ڈی آئی جی شہزاد کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ایڈیشنل سیشن جج کا بھی نہیں ہے، مسئلہ بہت سے لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹسز ہیں ہائی کورٹ کے، شاید ان کا بھی، جج صاحبان کا بھی نہیں ہے. اپنا اپنا رول ان کا ضرور ہے. اصل پرابلم جو پاکستان کا ہے، پرابلم نمبر 1 از پاکستان's آرمی جنرلز. Pakistan's problem number 2 is army generals. Pakistan's problem number 3 is army generals. Pakistan's problem number 4 is army generals. Pakistan's problem number 5 is army generals. یہ لسٹ ہم 99 تک لے جا سکتے ہیں. سارے مسائل کا جو مدر آف آل پرابلمز ہے یا مدر آف آل ایول ہے، وہ پاکستان کے سینئر آرمی جنرلز اور ان کی جو یہ پریولیج امپائر ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ ان کی جو پریولیج امپائر ہے جس میں گزشتہ 30 برس سے کم از کم صورتحال کی ڈیولپ کر گئی ہے، خاص کر 9/11 کے بعد سے، کہ جو بھی آرمی کے افسر ہیں، بریگیڈیئر اینڈ ابو، ان کی ساری کی ساری جو زندگی کا کاز ہے وہ پلاٹوں کی سیاست ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ خود بھی سروس کے درمیان میں پراپرٹی ڈیلر ہیں. اور ساری کی ساری چیز یہ ہے کہ میں اپنی نوکری کو اس طرح سے ہینڈل کروں، اس طرح سے مجھے سینئر افسران کی خوشنودی حاصل ہو کہ مجھے 4 5 6 7 8 قسم کے پلاٹس میں اپنے لیے الاٹ کر دوں، پھر میں ان کو بیچوں، پھر میں پراپرٹی ڈیلر بن جاؤں. اور اس ساری کی ساری جو پریولیج امپائر لیفٹیننٹ جنرلز نے کھڑی کی ہوئی ہے، جس میں ہم 100 ایکڑ کی زمین بھی دیکھتے ہیں ریٹائرمنٹ کے وقت میں. ملینز آف ڈالرز کی زمین جو ہے وہ ریٹائرمنٹ میں دے دی جاتی ہے. خدمات کے سلے میں وہ خدمات کیا ہیں اس سے کوئی واقف نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے 20 کنال 30 کنال کے فارم ہاؤسز بھی بنا لیے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز نے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرلز کا جو کوالٹی اینڈ اسٹائل آف لائف ہے وہ بڑے بڑے جو کوئی ٹائکون ہوتے ہیں بزنس کے، ان سے کم نہیں ہے، جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں. گولف کورسز پورے پاکستان میں بنائے ہیں، ایسا ملک جس میں پانی نہیں ہے وہاں پر آپ پانی خرچ رہے ہیں گولف کورسز بنانے کے لیے. اور ایک پوری پریولیج کی کہانی ہے. اس پریولیج کی کہانی کے ساتھ ایک نیریٹو شیپ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو جنرل آفیسرز ہیں، ٹاپ کے ہمارے آرمی آفیسرز ہیں، یہ پاکستان کے جو بھی ایکشن کرتے ہیں، غلط کریں یا صحیح کریں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، لیکن یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر ایکشنز کرتے ہیں. اور یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وائز لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں. اب جو ساری صورتحال ہمارے سامنے 12 مہینے سے کھلی ہے، ناٹ دیٹ کہ پہلے نہیں لوگوں کو اس کا احساس تھا، لیکن جو ایک عزت تھی، جو ایک احترام تھا، جو ایک بندھن تھے پرانے، ایک حیا کے اور شرم کے، اس میں سب لوگ مجبور رہے اور کبھی کھل کے کسی نے اس چیز کو چیلنج نہیں کیا. اگر کبھی اسما جہانگیر صاحبہ کہتی رہیں کہ یہ ڈفر ہیں، یہ گدھے ہیں، تو ہم لوگ یہی کرتے رہے کہ یا تو انی سنی کر دی یا اسما جہانگیری کو برا کہا. لیکن اب یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل جو سینئر افسران ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی پریولیج کی ایک امپائر کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ذاتی خود غرضی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ان کا پاکستان کی ریاست اور خود پاکستان کی افواج کے بہت زیادہ جو افسران اور سپاہی یا جوان ہیں، ان کے انٹرسٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ آپٹکس کی گیم کھیلتے رہے ہیں. ان کے تمام اقدامات اپنی ذاتی خود غرضی کے اقدامات ہیں. اس وقت ان کی ساری اسٹرگل یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے، چونکہ یہ صرف اپنے انٹرسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر پاکستان کا پولیٹیکل پروسیس نے جو ڈائریکشن پکڑ لی ہے، جس قسم کی اویئرنیس، کانشیسنیس، ایک احساس اور ایک آگاہی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، بہت بڑی تعداد میں اربن انٹیلیجنسیا کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں میں، وکلا میں، اسٹوڈنٹس میں، پولیٹیکل ورکرز کے اندر، ڈائسپوراز کے اندر، اگر اس کو کچلا نہ گیا، اس کا کوئی ایسا کر کے راستہ روکا نہ گیا، تو ہماری جو یہ پریولیج امپائر ہے
یہ ختم ہو جائے گی. ان کو یہ احساس ہے کہ شاید امریکا اور مغربی طاقتیں، برطانیہ ان کی مدد کریں گے اور ان کی امپائر کو بچانے میں کوئی مدد کریں گے اگر یہ خاص کر کے کچھ چیزیں ان کو کر کے دکھائیں گے. فوراً سے یہ اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز بھی کرنا چاہیں گے مختلف ہیرو بہانوں سے. ایڈمٹ تو کبھی بھی نہیں کریں گے بیکاز جھوٹ بولنا پاکستانی جنرلز کی اگر جو پرنسپل کوالٹی اور کیٹیگری ہے وہ یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں. جب منہ کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جب منہ کھولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. صبح جھوٹ بولتے ہیں، دوپہر کو جھوٹ بولتے ہیں، رات کو جھوٹ بولتے ہیں، سوئے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا جو ہے وہ ایک پرنسپل کیریکٹرسٹکس ہے جس میں جنرل آفیسر کی کلاس کو آپ پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہی از این آفیسر. آپ کہیں گے نہیں، وہی از اے ٹرو آفیسر، وہ تو آفیسر ہے. یعنی کسی آدمی کی اگر یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ سازشی نہیں ہے، یہ اچھا آدمی، اس کے بارے میں کہتے ہیں ہی از این آفیسر لائک. یعنی وہ جو پرانا کانسیپٹ تھا، جو ایک فلم تھی آفیسر اینڈ جینٹل مین، اس کانسیپٹ کو چوری کر کے یہاں پہ پریزنٹ کیا گیا ہے. تو جو اصل حقیقت ہمیں پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی کے جنرلز کا مسئلہ ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک ٹویٹر اسپیس میں تھا، 10-12 منٹ کے لیے میں نے ایک ٹویٹر اسپیس جوائن کی. امریکن برٹش ٹویٹر اسپیس تھی جس میں میں نے، جب مجھے موقع ملا بولنے کا تھوڑی دیر کے لیے، تو میں نے یہ بھی کہا، اور بیکاز میں سنسیئرلی بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان آرمی میں شاید کوئی کیپیسٹی ہو کہ وہ حالات کا حل نکال سکے، تو میں نے کہا کہ یہاں پر ایسا لگتا ہے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس کو اوورٹیک کر لیا گیا ہے. وہ اور اس کی ایک بات میڈیا کے حوالے سے تھی. میڈیا یہ ہو رہی تھی حوالے کی جو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان پہ رپورٹنگ کر رہا ہے، وہ رپورٹنگ اتنی ان ایکوریٹ کیوں ہے؟ وہ اپنی رپورٹنگ کے اندر عمران خان ہی کو ٹربل میکر، ویلن، لا اینڈ آرڈر خراب کرتا ہوا کیوں دکھاتے ہیں؟ وہ اس کے اسینشیل پوائنٹس اور فیکٹس جو ہیں ان کو کیوں اگنور کر دیتے ہیں؟ تو میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ بیکاز انٹرنیشنل میڈیا کو یہ جو پریزنٹ سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے گزشتہ چند سال کی، 2018 کے بعد سے، اس سے پہلے اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کی ڈائریکشن دیکھیں گے، وہ امریکی اخبارات ہوں، یا برطانیہ کے ہوں، یا ہندوستان کے اخبارات ہوں، یا بہت سے اور اخبارات ہوں جو لیسر نون ہے، تو ان کا جو ہدف رہا ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. بیکاز اس وقت ان کے جو پیچھے کنٹرولنگ ہیڈز ہیں، ان کے پیچھے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے ایڈیٹوریلز کو جو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج ہے ایکسٹرنل انفلوئنسز کے لیے یا اسٹریٹجک ڈائریکشن کے لیے، وہ پاکستان کی ملٹری کی تھنکنگ ہے. تو پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ انڈر اٹیک رہی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا انگریزی کا جو سب سے ریسپیکٹڈ یا بڑا اخبار ڈان ہے، جس کا میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ 2009-10 کے بعد ڈان جو ہے اس نے بتدریج اپنا فائر کھولا اگینسٹ دی پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور میں نے نہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ ایکسپلین کر ہی دیا ہے کہ مجھے یہ شک ہے، میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ ڈان کی کنٹرول برٹش انٹرسٹ کے، برٹش اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ساتھ الائن ہو گئی سم ویئر اراؤنڈ ایئر 2008، 9 اور 10. اور چونکہ اس وقت جو برٹش اسٹریٹجک انٹرسٹ تھے، ان کا گول یہ تھا کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کو آپ نے کٹہرے میں رکھنا ہے، اس کو سپریس کرنا ہے، اس کو گندا کر کے دکھانا ہے، اس کو ڈیمن کے طور پہ دکھانا ہے. تو اس لیے ڈان کی تمام تر جو اٹیک تھا، جو فائر تھا، جو کرٹیک تھی، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی. گو کہ عام آدمی جو نہیں سمجھ سکا اس لارجر پکچر کو، یہ سمجھنا مشکل تھا جب تک کہ آپ گزشتہ 12 برس کی ایوولوشن نہ دیکھیں ڈان کی. اور ڈان کی ایوولوشن کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کی جو ٹرینڈز ہیں ان کو بھی آپ بہتر سمجھ سکیں گے. تو اس کو لگا یہی کہ شاید ڈان کوئی لبرل اخبار ہے، پرو ڈیموکریسی ہے، عوام کے ساتھ کھڑا ہے، وہ جینوئنلی بلیو کرتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن، انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اسی ٹائم پیریڈ میں ڈان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف رہا. اور پھر جب پی ٹی آئی کا رائز ہوا تو آپ نے دیکھا کہ 2011 کے بعد ڈان نے پی ٹی آئی کو ایک فیشسٹ پارٹی کے طور پر، ایک ملٹری کی ایکسپینشن کے طور پر پریزنٹ کیا. اور انہوں نے جتنی نفرت ملٹری سے کی اتنی ہی نفرت انہوں نے تحریک انصاف سے کی. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، بیکاز اٹ ول ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے لیٹر. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی حالانکہ ڈان تو بڑا لبرل قسم کا پیپر تھا اور نواز شریف کبھی بھی ایک لبرل سیاستدان نہیں رہے، لیکن اسی ٹائم پیریڈ میں ڈان کی سمپتھی اور اس کا جھکاؤ نواز شریف اور پی ایم ایل این کی طرف بھی رہا. اب موو فارورڈ، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک بات بھی سمجھ آتی تھی کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آصف علی زرداری پی 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 کی گورنمنٹ ہے اینڈ ڈان واز اگینسٹ دی فیڈرل گورنمنٹ، اور نواز شریف کی پنجاب کی گورنمنٹ تھی. لیکن جب، اور تحریک انصاف اپوزیشن تھی، لیکن مزے کی بات ہے کہ تحریک انصاف تو اپوزیشن تھی، لیکن تحریک انصاف سے ڈان کو کبھی بھی سمپتھی نہیں ملی، اس لیے کہ ڈان کے جو ایکچوئل کنٹرولنگ ماسٹرز ہیڈز ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے دن سے ہی تحریک انصاف کو اپنے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج کے طور پر آئیڈینٹیفائی کیا. انڈینز نے بھی کر لیا اور انگریزوں نے بھی کر لیا.
मूव फॉरवर्ड. अब जब इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो आप देखते हैं कि हदफ जो है डॉन का वो इस्टेब्लिशमेंट भी रहती है और इमरान खान की गवर्नमेंट भी रहती है. इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिर जाती है 2022 में, तो होना ही चाहिए था कि अब इमरान खान तो अंडर डॉग है, इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट का दुश्मन है, इस्टेब्लिशमेंट ने उसको खत्म कर दिया, उसको अपने दुश्मन के तौर पर आइडेंटिफाई किया, तो इमरान खान के साथ डॉन की सिंपैथी होनी चाहिए थी. लेकिन आप वाकिफ हैं इससे अच्छी तरह से कि इमरान खान को डॉन की सिंपैथी नहीं मिली, और बल्कि हुआ ये कि डॉन की जो यलगार रही है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जो इससे पहले इतनी शदीद रही कि कैंटोनमेंट्स में डॉन की एंट्री बंद हो गई, बेचना बंद हो गया, एड्स बंद हो गए, उसमें एक आपको लचक और सॉफ्टनेस नजर आती. एग्जैक्ट सेम पैटर्न आपको ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन पेपर्स के अंदर नजर आता है, जिनकी इस वक्त दुश्मनी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कम और इमरान खान से ज्यादा है. दिस एक्चुअली रेजेस अ फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन कि ये है क्या, ये कैसे हो गया, मतलब ये क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस. इसका मीनिंग ये है, मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से की है कि पाकिस्तान की military जो है, and then my interpretation was also challenged in that Twitter space by an equally very educated and respected person, जिनका नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो अब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, और हो सकता है मेरे कुछ कहने से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो उनके हवाले से पैदा हो जाए, बट ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल राइटर भी हैं, मीडिया पर्सन है. उनका मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की आर्मी जनरल बाजवा की शक्ल में पाकिस्तान की फौज को टेक ओवर कर लिया गया है. वो एक्सटर्नल इंटरेस्ट जो पहले पाकिस्तान की फौज की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को चेंज करना चाहते थे, और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में आपको दो तीन चीजें नजर आती हैं कि पाकिस्तान की फौज का क्लियरली एक पैल्पेबल बिलीफ था कि हमें चीन के ज्यादा करीब होना है, जो आपको 2014 के बाद, 13-14 के बाद ज्यादा नजर आया, जिसका एक्सप्रेशन आपको एनडीयू के पेपर्स में, एनडीयू के सेमिनार्स के अंदर, पाकिस्तान में लिखे हुए बहुत से पॉलिसी पेपर, अखबार में लिखे हुए कॉलम्स, बहुत सी स्टेटमेंट से वाजे होता है. और साथ ही अंडर द चाइनीज ट्यूटिलेज पाकिस्तान की फौज ने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की, जिसमें धुरूजबा कमांडो एक्सरसाइजेज जो हैं वो कहीं 2011, 12, 13 में वो बड़ी विजिबल तरीके से सामने आई, जो पाकिस्तान में भी हुई, जो सेंट्रल एशिया में भी हुई, जो रशिया के अंदर भी हुई, उसमें चाइनीज फोर्सेस भी पार्टिसिपेट करती रही. और ये धुरूजबा एक्सरसाइजेज जो थी, इसको मिलिट्री टर्म्स में आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे देखते हैं, जब आप बेसिकली इंटर ऑपरेबिलिटी डेवलप करते हैं, जब आप अपनी जब फोर्सेस आपस में इकट्ठी होकर एक्सरसाइज करती हैं, तो एक दूसरे के वेपन सिस्टम को, प्रोटोकॉल्स को, एसओपीज को, मिजाज को, कन्वेंशंस को समझते हैं. इसको इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं एक्सरसाइज में. तो ये प्रोसेस था. रशिया के करीब होने का मकसद ये था कि जहां हमारी अमेरिका पे टोटल एक्सक्लूसिव इंटरडिपेंडेंस रही है, हम उससे शिफ्ट करेंगे. शिफ्ट इस तरह से नहीं करेंगे कि हम नाराज करेंगे, कुछ झगड़ा करेंगे, लेकिन हम चीन और रशिया के दरमियान अपने आप को जब बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, तो हम एक नया स्ट्रेटेजिक बैलेंस पैदा करेंगे. ये कम से कम एक पैराडाइम मैंने तो जरूर देखा है आफ्टर बीइंग पार्टिसिपेंट इन सो मेनी सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज एंड लेक्चर्स एट द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद. तो मेरे इस ट्विटर स्पेस में आर्गुमेंट ये था कि जनरल बाजवा ने इस विजन को सरेंडर कर दिया, जब जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की फौज के जो थॉट आउट, वेल डेवलप्ड, वेल स्पोकन इंटरेस्ट थे, उनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया. वो जो इंटरेस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमें एक नया बैलेंस क्रिएट करना है बिटवीन रशिया एंड चाइना, और हम वेस्ट और उसके दरमियान एक बैलेंस करेंगे ताकि हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी ऑटोनॉमी ज्यादा हो. तो जनरल बाजवा ने इसको सरेंडर कर दिया. उन्होंने इसको और पाकिस्तान की फौज की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसको उन फोर्सेस ने मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, वेस्टर्न फोर्सेस ने, जो इससे पहले पाकिस्तान की फौज पे मुकम्मल उन्हें कंट्रोल नहीं था. और इसका एक पहलू ये भी है कि जब उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, तो अमेरिका और अमेरिका के अलायंस की बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कम अज कम उनकी रिक्वायरमेंट ये है, ये रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, कि वो पाकिस्तान अपने आप को हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के ताबे करे, उसके नीचे सबमिट करे, विच हैज इट्स ओन वेरी सीरियस इंप्लीकेशंस, बिकॉज पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री पोस्चर है वो डेवलप हुआ है सीइंग इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. और आपकी सारी की सारी जो अप्रोच है और सारा का सारा जो नैरेटिव है, जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है, जो फीलिंग दी गई है सोल्जर को, यंग ऑफिसर को, लिeutenant को, कैप्टन को, मेजर को, वो है भी कि हिंदुस्तान दुश्मन है, उससे आपने पाकिस्तान की टेरिटरी को डिफेंड करना है. टेरिटरी के साथ पे और चीजें ऐड हो गई हैं सो मच के अगर जर्नलिस्ट को भी पकड़ के मारा जाता है तो जहन में यही ख्याल होता है कि शायद ये किसी बैरूनी ताकत के एजेंट हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंस्पायर कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पे इंडियंस के साथ मिलते होंगे, हिंदुस्तान से पैसे लेते होंगे, इनको वहां से सेंसर डायरेक्शन आती होगी. तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, उसमें इंडिया या इंडिया सेंट्रिक होना जो है वो डोमिनेट करता है. लेकिन जब जनरल बाजवा ने सरेंडर कर दिया
پاکستان کے انٹرسٹ کو. تو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی کی ساری ڈائریکشن جو ہے، اب پاکستان کی آرمی کا پورا میس جو ہے 5 لاکھ 5.5 یا 6 لاکھ کا، وہ تو نیچے بیٹھا ہے، لیکن ٹاپ کے اوپر جو اس کی لیڈرشپ ہے وہ ایکسٹرنل کنٹرول میں چلی گئی ہے. اب یہ ایک بڑا پینفل اور بڑا ڈیفیکلٹ چیز ہے پاکستان آرمی کی آفیسر کمانڈ کے لیے سمجھنا کہ ان کے اوپر کی کمانڈ جو ہے اس نے ان کو پیٹرے کر دیا. امید تو یہ تھی کہ جب 29 نومبر کو ایک ٹرانزیکشن ہوگی تو اس میں آپ ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کے اندر ماسب آئے ایل او سی پہ جا کے جعلی قسم کی اسٹیٹمنٹ ایشو کرنے کے کسی قسم کی کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئی ہے، اور یہ ساری ڈائریکشن جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نے یہ کہا ٹویٹر اسپیس میں، مجھے ایک اور صاحب جن کا میں نے کہا بڑے ریسپیکٹڈ ہیں، میرے لیے بہت ریسپیکٹڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں محیط سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اور پاکستان کی جو فوج ہے، اور ڈس ایگریمنٹ میں سوچ رہا تھا کہ اس چیز پہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا وہ بہت ہی ریڈیکل تھا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، پاکستان کی فوج پہلے دن سے ہی یہ پورا اسٹرکچر اور آرگن پینٹاگون سے نتی ہے، امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے، اور اس نے جو کچھ بھی آج تک کیا ہے وہ پینٹاگون کے انٹرسٹ میں ہی کیا، اور اس کی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ تھاٹ اور ویژن کبھی بھی نہیں تھا. تو میں نے صرف 30 سیکنڈ، کیونکہ مجھے اس میں سے نکلنا تھا ٹویٹر اسپیس میں نے کہا میں صرف آپ سے میرا کوئی پرنسپل بہت بڑا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے، بٹ میں اس صورتحال کو اتنے بلیک اینڈ وائٹ اور اتنے اسٹاک طریقے سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا. بٹ حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا، اور جو دوسرے انٹرلوکیوٹر نے کریٹیسائز کیا کہ پینٹاگون کے ساتھ ہی سارے ریلیشن شپ رہے ہیں. تھوڑا سا میں اس میں پھر واپس آؤں گا کہ میرا خیال ہے کہ یقیناً رہے ہیں، لیکن ایک تھنکنگ ضرور رہی ہے پاکستان کے اسٹاف کالج کے اندر، نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے اندر، جی ایچ کیو کے اندر، کم از کم جنرل باجوہ کے آرمی چیف بننے تک، کہ ہمیں ایک اٹانومی اسٹرائک کرنی ہے، ہمیں ایک انڈیپینڈنس اسٹرائک کرنی ہے بٹوین چائنا، رشیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. وہ اٹانومی اور وہ اسپیس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جس کے اب امپلیکیشنز آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بٹ وچ آر بیونڈ دس وی لاگ. اب اس وقت یہ جو ساری اسٹرگل ہے، جس کا تماشا اور ڈھکوسلا اور ڈرامہ آپ نے بدتمیزی طوفان غیر قانونیت آپ نے صبح سے دیکھا ہے، جس میں ہر وہ حرکت کی گئی ہے جس سے ایک اسٹیٹ کی ٹرسٹ، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی پریسٹیج، اس کا اعتماد جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. ریاستیں اس قسم کی چوتیا حرکتیں نہیں کرتی ہیں. ریاست کی حرکتوں میں ایک گریس ہوتی ہے، ریاست ایک گریسفلی طریقے سے ایکٹ کرتی ہے، ریاست ایک مجرمانہ ذہن سے ایکٹ نہیں کرتی. جو چیز آپ نے لاہور میں دیکھی ہے یہ کلیئرلی ایک مجرمانہ ذہن کا پروڈکٹ ہے. لیکن بدقسمتی سے حقیقت یہ ہے، بہت تلخ حقیقت ہے، بہت ہی تلخ حقیقت ہے، جو کہنے کو خون کے آنسو جو ہیں اور خون کی گھونٹ پی کے انسان اس قسم کی بات کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کمانڈ آؤٹ رائٹ کرمنلز کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور یہ وہ اس قسم کے مجرمانہ ذہن کے کرمنلز اور مرڈرز ہیں جو رسپانسبل ہیں ارشد شریف کے قتل کے لیے، جو رسپانسبل ہیں عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے لیے، اور ان سب چیزوں کو چھپا رہے ہیں بائی دا کنٹرول آن پولیس، بائی دا کنٹرول آن لوکل جوڈیشری، بائی دا کنٹرول آن انویسٹیگیٹو ایجنسیز، اینڈ بائی دا کنٹرول آن دا میڈیا. اور خوف اور خطرہ اور دھڑکا ان کو یہ لگا ہوا ہے، جو سارا جھگڑا اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ دھڑکا ان کو یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہم اس موجودہ پولیٹیکل پلس اور یہ جو ایک کیمپین ہے، جو ایک پولیٹیکل کانشسنس کا سفر ہے، جو پاکستان کو ایک الیکشنز کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کے ریزلٹس کو کنٹرول کرنا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کریں گے، تو اگر ہم نے اس پلس کو ڈسٹروائے نہ کیا، اسمیش نہ کیا، اور اسمیش ان کے ذہن میں، کیونکہ یہ تو ہے ہی ملٹری قسم کی ان کی مائنڈ ہے، تو ان کی اسمیشنگ ہر چیز کی بندوق کے ذریعے، ہتھوڑے کے ذریعے ہوتی ہے. ان کے پاس کسی قسم کی پولیٹیکل نیگوشیشن کرنے کی، میڈیشن کرنے کی، صلح کرنے کی ان کی کیپیبلٹی ان کے اندر نہیں ہے. اور 1971 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ ایک خالصاً پولیٹیکل مسئلہ جس کا پولیٹیکل حل چاہیے تھا، وہ یہ نکالنے سے قاصر تھے، ان کو نہیں سمجھ آئی، اور انہوں نے سیدھا جا کے ایک ملٹری آپریشن کر دیا اور ہیومن رائٹ وائلیشنز کی، اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا، جس کے نتیجے میں بعد میں ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے، ان کی ہیوملیشن ہوئی. اور پھر چونکہ پاکستان پہ ان کو کنٹرول تھا، انہوں نے ملبہ بھٹو پہ ڈال دیا، ملبہ انہوں نے بنگالیوں پہ ڈال دیا، اور مختلف چیزیں کی. تو اب وہ جو مینٹیلٹی ہے ان کی، کہ ان کی ایک سنگل چینل مینٹیلٹی ہے، ان کی کوئی براڈر لیول پہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس پورے پروسیس کے لیے ٹرین نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے. چونکہ یہ پھنس گئے ہیں، ان قتل کے الزامات میں پھنس چکے ہیں، جو گند انہوں نے کیا ہے، ہر قسم کی کرمنل حرکت انہوں نے کی ہے، ہر قسم کی انلیگل ان لافل حرکت یہ کر چکے ہیں، اسٹارٹنگ فرام مارچ کے رجیم چینج سے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب غیر قانونی. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کے لیے ڈیل ملے. ڈیل میں یہ ہے کہ یہ بار بار عمران خان کو جو کنڈیشنالٹیز بھیجتے ہیں
وہ کنڈیشنلٹیز یہ ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر سائن کر دیں کہ یہ کیسز نہیں کھولے جائیں گے، یہ فلاں چیز نہیں کی جائے گی، مطلب ہے کہ آپ جتنے بھی مقدمات ہیں ختم کریں، ہم آپ کے مقدمات ختم کر دیتے ہیں. اور وہ ڈیل ان کی عمران خان سے ہو نہیں پا رہی بیکاز ان کی ڈیلز اور کنڈیشنلٹیز اتنی انریزنیبل قسم کی ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں ہر دن صبح سب وے کا کہیں سینڈوچ کھانے جاتا ہوں تو وہاں نمبر آف آپشنز ہوتی ہیں جس میں پیپرونی بھی ہے، بیکن بھی ہے، بیف ہے، چکن ہے. اور ان دی اینڈ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سے 3 یا 4 آپشنز جو ہیں اس کے اندر بیف، اس کے اندر پوک ہوتا ہے، اور میں چیک بھی کرتا ہوں ہر دفعہ تو مجھے پتہ چلتا ہے وہ میں نے نہیں کھانا. چکن مجھے لگتا ہے ان کا بہت ہیوی قسم کا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، تو آج آ کے میں ایک ہی سینڈوچ کھاتا ہوں جس کو آؤٹ لا یا اسٹیک سینڈوچ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں کوئی کھا نہیں سکتا، میری آپشن نہیں. لیکن عمران خان کے کیس میں جو آپشن دی جا رہی ہیں ان میں سے کوئی بھی آپشن، ساری کی ساری آپشن کے اندر پوک ہے، ساری کی ساری آپشن کے اندر بیکن ہے. اس میں کوئی آپشن ہی ایسی یہ کریٹ نہیں کر پا رہے جس کے اوپر ایک پراپر پولیٹیکل نیگوسیشن جو ہو. حالانکہ عمران خان از ویری ولنگ because he is the former prime minister of Pakistan, he still sees himself to be the future prime minister of Pakistan. تو وہ ان سے ڈیل کرنے کو تیار ہے، لیکن ان سے ڈیل میکنگ ہو نہیں رہی ہے بیکاز ان کی تھنکنگ جو ہے وہ اتنی لمیٹڈ اور نیرو ہے کہ ڈیل میکنگ نہیں کر رہے. لیکن یہ اپنے لیے ایک ایگزٹ ڈھونڈتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے فائنینشیل اور کرپشن کی امپائر کھڑی کی ہے اسی طرح سے چلے گی، انڈر چیلنج نہیں رہے گی. وہ بہت مشکل ہو چکا ہے انڈر دا پریزنٹ سچ سرکمسٹانسز. تو صبح سے جو سارا اپنے ڈرامہ ڈھکوسلا دیکھا ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ یہ مزید اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ ہم عمران خان پہ اور کیسز بنائیں گے، ہم اس کو گرفتار کر لیں گے، اس کے بعد ہم ایک ڈرامے ڈھکوسلے کا الیکشن اگر کروائیں، عمران خان کو کنٹرول کر لیں، نواز شریف کو واپس لے آئیں، اور ہم اپنی ریاست کی اور عدالتوں کی اور پولیس کی طاقت کے ذریعے اپنی مرضی کے رزلٹس نکال کے پاکستان کے اوپر تھوپ دیں گے. تھوپ تو یہ رہے ہیں فزیکل سینس میں، لیکن وٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ، جو سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کی فزیکل طاقت کے باوجود جو ایک نیچر اینڈ ڈائریکشن آف پولیٹیکل چینج ہے اس کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے. ان کو ایک آنریبل ڈیل اس میں سے چاہیے. وہ ڈیل یہاں پہ جب تک نہیں ہوگی پاکستان تباہی کے دھانے پہ کھڑا رہے گا، اور اس کی بہت سی امپلیکیشنز ہیں جو میں اپنے ویلاگ کے اندر ایڈریس کروں گا. تھینک یو.